चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल। पार्ट 18। जैसे कि आप जानते हैं कि माही आपी हैं बीमार और हादी भाई तो वैसे ही साद को इतनी लिफ्ट नहीं कराते और हैदर भी यहाँ मौजूद नहीं है, तो साद बेचारा काफी ज्यादा बोर हो रहा है इस वक्त। और वो अगर बाहर भी जाता है तो अकेला ही होता है और फिर बैठ के दूसरे कपल्स को देखते हुए उसका दिल भी और ही उदास हो जाता है। और अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि साद इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठा था और सामने आइसक्रीम रखी थी और बेदिली से खाते हुए उसने जब इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो हर जगह उसे कपल्स ही बैठे हुए नजर आए। उसके बाद उसने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई और सलाम दुआ के फौरन बाद ही उसने मुंह बसोरते हुए कहा कि माही आपी अब कब ठीक होंगी, मैं तो अकेले बोर हो रहा हूँ। यहाँ ज्यादातर कपल्स ही बैठे होते हैं और एक मैं ही अकेला बैठा अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। और उसके इस अंदाज पे माही हंसती। एक तो आर्मी ऑफिसर होने का ना एक यही नुकसान है कि लड़कियां देखते साथ ही कह देती हैं कि ये तो पहले से कमिटेड होगा, और फिर मेरे जैसे हैंडसम बंदे को देखकर तो यही कहती हैं कि ये तो सिंगल हो ही नहीं सकता। वो मुंह बसोरते हुए कह रहा था, आप जल्दी से ठीक हो जाए ना बस, फिर मैं आपको लेकर आया करूंगा आप ही। अब के उसने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे जो हवा के बाइस कभी कभी पेशानी पर झुकते तो कभी ऊपर को उठते। उसने कफ फोल्ड किए हुए थे और आंखों में जो भरी शरारत थी उसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रही थी। अब वो मोबाइल पर झुका ही हुआ था कि तभी उसका टेबल बजा और सामने नजर उठाई तो एक लड़की हाथ में आइसक्रीम लिए मौजूद थी और वो साथ से मुखातिब हुई और उसे कहने लगी कि एक्चुअली सब सीट्स बुक हैं, तो क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? साद ने एक नजर उसे देखा और फिर उसके कंधे से पीछे नजर दौड़ाई और उसने वाकई में देखा कि सब टेबल्स बुक थे, लेकिन फिर भी साद मुतमईन नहीं था। उसने फिर एक नजर हॉल में दौड़ाई और लड़की ने भी पीछे मुड़कर देखा और आखिरी टेबल पर मौजूद लड़की ने उस लड़की को दाएं हाथ का अंगूठा खड़ा करके दिखाते हुए गोया बेस्ट ऑफ लक का इशारा दिया, जो कि साद की नजरों से पोशीदा नहीं रह सका था। अब साद ये तो जान चुका था कि वो लड़की किसी न किसी मिशन के तहत ही उसके टेबल पर आई है, क्योंकि उसकी दोस्त उसे बेस्ट ऑफ लक कह रही थी, जो कि वो देख चुका था, लेकिन उसने ऐसे दिखावा किया गोया उसने देखा ही ना हो। और सारी सूरत-ए-हाल एकदम उसकी समझ में आ चुकी थी। यकीनन लड़कियों के इस ग्रुप ने उसे अपनी किसी शर्त का निशाना बनाने के लिए बकरे के तौर पर चुना था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब साद मुस्कुराकर सीधा होकर बैठा और कहने लगा कि हाँ श्योर। उसने मुस्कुराकर उसे बैठने की दावत दे दी। वो लड़की भी चेयर पीछे करते हुए बैठ गई और साद फिर से मोबाइल पर झुक गया। और फिर कुछ ही देर के बाद उस लड़की की आवाज पर साद ने मोबाइल से नजरें हटाकर उसे देखा और वो लड़की क्या कह रही थी, वैसे हम यूं साथ बैठकर बिल्कुल अजनबियों की तरह बिहेव करते हुए कुछ अजीब नहीं लग रहे? और साद उसे देख रहा था। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी और किसी भी लड़के को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकती थी, लेकिन सामने भी साद मौजूद था जो किसी भी लड़के के जुमरे में नहीं आता था। वो खास था और खालिस जज्बों से भरा दिल लिए हुए था। उसने भी आगे से क्या खूब जवाब दिया कि मेरे ख्याल से दो अजनबी लोगों का अजनबियों की तरह बिहेव करना कोई गलत बात नहीं है। और उसके इस जवाब पर उस लड़की के चेहरे का रंग तो पल भर के लिए फीका पड़ा। सही है, लेकिन बात करने और जान पहचान बढ़ाने से ही तो अजनबियत दूर होती है। मेरा नाम सिद्रा है, यहीं इस्लामाबाद में रहती हूं। और आपका नाम? साद ने दिल ही दिल में उसकी बोल्डनेस को दाद दी। साद नाम है मेरा और मैं भी यहीं इस्लामाबाद में रहता हूं।
او نائس. آپ کیا کرتے ہیں؟ آئی مین اسٹڈیز. جی میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. اس کے منہ سے روانی سے جھوٹ نکلا اور سعد نے اب موبائل سامنے میز پر رکھا. ہادی اور حیدر کی ایک یادگار تصویر اس کے موبائل کی اسکرین پر وال پیپر کے طور پر موجود تھی اور اس لڑکی نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور پھر سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ کو بھی آرمی بہت پسند ہے کیا، جیسے باقی پوری قوم کو؟ سعد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور آنکھوں کی شرارت اب اس کی مزید بڑی تھی. پھر سعد کہنے لگا کہ ہاں بہت پسند ہے. میری خواہش تھی کہ میں بھی آرمی میں جاؤں لیکن نہیں جا سکا. اس نے اس قدر افسردہ چہرہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر ہادی یا پھر حیدر اس وقت وہاں موجود ہوتے تو اسے اس اداکاری پر ایک ایوارڈ سے ضرور نوازتے. پھر وہ لڑکی ذرا آگے کو ہوئی اور تصویر دیکھ کر ایک بار پھر تسلی کی اور دونوں ہاتھ سامنے میز پر رکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولی کہ ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ اسے راز ہی رکھیں تو؟ جی ضرور. سعد نے بھی آگے ہوتے ہوئے کہا ایکچولی میں ایک آرمی آفیسر ہوں. اور سعد جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا اور سوچنے لگا کہ کہیں غلط بندی سے تو پھڈا نہیں لے رہا میں. اس نے ایک بار پھر سوچا اور پھر اس لڑکی کو دیکھا کیونکہ وہ کہیں سے بھی ایک آرمی آفیسر معلوم نہیں ہوتی تھی. آرمی آفیسر چاہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی چال ڈھال، ان کا لہجہ، ان کا انداز وہ بخوبی پہچانتا تھا. اور پھر ذرا مطمئن ہوا تو چہرے پر مسکراہٹ لایا اور کہنے لگا اوہ مائی گاڈ، آپ آرمی میں ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا میں اس وقت ایک آرمی آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اور اب اس لڑکی کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی تھی، گویا جو تیر ہوا میں چلایا گیا تھا وہ نشانے پر جا لگا تھا. اب ساتھ چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اور جھوٹ بولے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ویسے کس طرح سے امپریس کرتی ہے. ایسی سچویشنز میں اکثر ہم لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو کنفرم پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہو کہ ہاں جیسے آپ کو کچھ نہیں پتا اور آپ کو اگلے کی باتوں پہ پورا یقین ہے تاکہ پتا چل سکے کہ وہ بندہ کس حد تک جا سکتا ہے. اور یہ سچویشن واقعی آپ کافی انجوائے کرتے ہو. تو سعد بھی ابھی اس وقت کچھ یہی کر رہا تھا. اور جیسے ہی اس نے اپنی ایکسائٹمنٹ شو کی تو لڑکی کہنے لگی ارے اوور ری ایکٹ مت کریں، آس پاس بیٹھے لوگ سن رہے ہوں گے. اس لڑکی نے اسے خاموش کرانا چاہا اور سعد نے اب کے ارد گرد دیکھا اور پھر آگے ہو کر ٹیبل پر جھک کر بولا کہ مجھے سچ میں بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا. اب وہ لڑکی بھی ذرا اترا کر بولی ایکچولی یہ بات میں صرف آپ کو ہی بتا رہی ہوں ورنہ ہمیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی بتائیں. اور اب چونکہ سعد خود بھی ایک آرمی آفیسر تھا اور وہ آرمی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا تو اس نے جو پہلا وار اس لڑکی پر کیا وہ کچھ یہ تھا. کہنے لگا اچھا کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں آرمی کے بارے میں؟ پلیز انکار مت کیجیے گا، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. اور اس کے اس انداز کو دیکھ کر لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اس نے سوشل میڈیا پر آرمی کے بارے میں تھوڑا بہت تو پڑھ رکھا تھا، سو اس نے باقی کہانیاں خود سے ڈالنے کا سوچ کر حامی بھر لی تھی. اب سعد کے سوالات شروع ہو چکے تھے آرمی کے بارے میں اور پہلا سوال جو اس نے پوچھا وہ یہ تھا آپ آفیسر ہیں نا تو ان کے رینکس بھی ہوتے ہیں نا کچھ، مجھے ان کے بارے میں کچھ خاص پتا تو نہیں ہے لیکن خیر باقی سب کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رینک کیا ہے. اور سعد کے سوال پر وہ ایک پل کو رکی اور پھر چہرے پر کانفیڈنس لاتے ہوئے بولی کہ میں لیفٹیننٹ میجر ہوں ابھی. اور اس کی اس بات پر سعد نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہ بھی حیران رہ گئی کچھ پل کے لیے. اور پھر فوراً سعد نے اسے کہا کہ آپ لیفٹیننٹ ہیں یا پھر میجر؟ سعد نے نہ سمجھی سے اس سے پھر پوچھا
اور وہ فوراً کانفیڈنس سے لڑکی بولی کہ ارے آپ سویلینز کو نہیں پتا ہوتا نا ان رینکس کا. آرمی میں کچھ رینکس ایسے بھی ہیں جو کمبائن ہوتے ہیں، جیسے کہ لیفٹیننٹ کرنل، لیفٹیننٹ جنرل. بالکل اسی طرح میں لیفٹیننٹ میجر ہوں. اور اس کی اس بات پر سعد نے بہت مشکل سے اپنی کہے روکے تھے، اور اس کے لیے یہ مشکل ترین کام ثابت ہو رہا تھا بھی. اور وہ کہنے لگا او واو، یہ بھی کوئی رینک ہوتا ہے آرمی میں، مجھے تو آج ہی پتا چلا اس کا. ویسے آپ نے ٹریننگ کہاں سے کی ہے؟ وہ پرشوق لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا، اور سدرا نے تو آج تک آرمی کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا صرف ٹی وی اور فیس بک پر ہی پڑھا تھا، اور وہ اسی معلومات کو بروئے کار لا رہی تھی. سعد کو بھی یہی لگا تھا کہ وہ اب پی ایم اے کا نام لے گی، لیکن اس کے جواب پر تو وہ پہلے شوق کی کیفیت میں گیا اور پھر بامشکل ہی اپنے کہے کو ضبط کیا، کیونکہ اس کا جواب یہ تھا کہ جی ایچ کیو سے ٹریننگ کی ہے میں نے. وہ مطمئن سی ہو کر جواب دے رہی تھی، اور ایک پل کو رک کر وہ سعد کے سوال کا جواب سوچتی اور پھر بولتی، اور سعد اس کا کانفیڈنس دیکھ کر ہی رہ جاتا. جی ایچ کیو میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ اوہ اچھا، پھر تو آپ کو بہت مزہ آتا ہوگا نا ٹریننگ کے دوران. اس نے اگلا سوال کیا تو وہ کہنے لگی ہاں بہت مزہ آتا ہے، میں تو اپنے جونیئر آفیسرز کو بہت تنگ کرتی تھی، روز پنشمنٹ دیتی تھی. لیفٹیننٹ کرنل جو تھے نا مجھ سے جونیئر، ان کو تو میں سارا دن دھوپ میں کھڑا کرتی تھی. اور اس کی اس بات پر سعد اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا. وہ جو خود کو لیفٹیننٹ میجر کہہ رہی تھی، وہ لیفٹیننٹ کرنل کو اپنا جونیئر کہہ رہی تھی. یعنی کہ اس لڑکی کو تو سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس کے کہے اب پورے ریسٹورانٹ میں گونج رہے تھے، اور اب کی بار تو وہ واقعی میں اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر سکا تھا اس کی لیفٹیننٹ کرنل والی بات سن کر، اور وہ بھی جونیئر. آپ لیفٹیننٹ کرنل کو سزا دیتی تھی کیونکہ وہ آپ کے جونیئر تھے. واو. سعد نے ہنستے ہنستے جواب دیا، اور وہ اس کی باتوں کو اب انجوائے کر رہا تھا. میجر کے بعد کا رینک لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے، اور پھر کرنل. اور یہ سوچتے ہوئے وہ اب کھل کے ہنس رہا تھا، اور اسے یوں دکھا رہا تھا گویا وہ اس کی باتوں اور سزا دینے پر ہنس رہا ہو. اور پھر وہ کہنے لگی ایک تو آپ اتنا اونچا ہنس رہے ہیں، اور سویلینز کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، ان کے یہی انداز ہمیں ان سے الگ دکھاتے ہیں. اور اب بھی وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہی سر ہلا رہا تھا. اب آئس کریم ختم ہو چکی تھی، اور اس لڑکی نے اپنا والیٹ نکالا اور پھر ذرا پریشانی سے بولی او مائی گاڈ، میں اپنا کریڈٹ کارڈ گھر ہی بھول آئی ہوں، اور کیش ابھی نہیں ہے میرے پاس. سعد سمجھ گیا کہ لڑکیوں کے اس گروپ میں بل کسی اور سے ادا کروانے پر شرط لگی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ ارے کوئی بات نہیں، میں بل پے کر دیتا ہوں. ایک لیفٹیننٹ میجر کے لیے اب میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں نا. اور سعد نے لیفٹیننٹ میجر پر زور دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ کہنے لگی او تھینک یو سو مچ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی. اور وہ مشکور لہجے میں بولی، اور سعد نے بل پے کیا. اور اب وہ لڑکی اٹھنے ہی کو تھی کہ جب ایک لڑکا اس ٹیبل کی طرف آیا اور کہنے لگا ارے آفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اب تو ماشاءاللہ سے لیفٹیننٹ کے رینکس لگا چکے ہو، آج تو ٹریٹ پکی ہے نا. سعد کے پاس پہنچ کر اس نے کہا تو سعد نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے کندھے سے دوسری طرف دیکھا جہاں پہ وہ لڑکی بیٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. مارے خفت کے اس کا برا حال تھا یہ جان کر کہ وہ ایک آفیسر سے ہی اپنے آفیسر ہونے کا جھوٹ بول رہی تھی، اور ساتھ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اپنا والیٹ اٹھاتے ہوئے مڑی اور چل دی، اور وہ لڑکا اب واپس ریسپشن کی طرف گیا تھا، اور تبھی سعد نے اسے پکارا ایکسکیوز می. وہ بنا پلٹے ہی رک کر وہاں پہ کھڑی ہو گئی. میں ایک آفیسر ہوں اور آپ کو مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا اپنے بارے میں.
वो लड़की अब भी अपने झूठ पर डट कर बोली और साथ चलता हुआ उसके साथ आ खड़ा हुआ और जेबों में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए बोला, आपको सोच समझकर झूठ बोलना चाहिए था ना। और वो सामने देखते हुए बोल रहा था और मुस्कुराहट अब भी उसके होंठों पर तारी थी। और हाँ, लेफ्टिनेंट मेजर कोई रैंक नहीं होता आर्मी में। और तभी उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ा। और तो और जीएचक्यू में ऐसी कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। और सबसे अहम बात, आप चाहे लेफ्टिनेंट हैं या फिर मेजर या फिर लेफ्टिनेंट मेजर, सारी ही सूरतों में लेफ्टिनेंट कर्नल सीनियर ही होते हैं। उन्हें सजा नहीं दे सकता कोई भी जूनियर। और वो कहकर रुका और अब तो उस लड़की का बुरा हाल हो चुका था, जबकि साद हंसी दबाए खड़ा था। बाय द वे, लेफ्टिनेंट साद हियर एंड नाइस टू मीट यू लेफ्टिनेंट मेजर। और वो ये कहते साथ ही हंसने लगा और इस लड़की ने खफत से चेहरा मजीद झुका दिया। आपको ये आइसक्रीम और ये मुलाकात तो हमेशा ही याद रहेगी। अगली बार आप अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसी शर्त लगाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं फिर से कोई साद आपके सामने ना आ जाए। और मैं ऐसा ही हूं, जिससे एक बार मिलता हूं ना, उसे उम्र भर याद रहता हूं। वो हंसते हुए कह रहा था, जबकि वो लड़की पैर पटकती हुई बिना कुछ कहे बाहर को चली गई और साथ के बुलंद कहकहों ने दूर तक उसका पीछा किया और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। ये सीन काफी मजे का था, जिसमें एक लड़की खुद को लेफ्टिनेंट मेजर बता रही थी, जबकि ऐसा कोई रैंक नहीं होता। और उस लेफ्टिनेंट मेजर ने ट्रेनिंग कहां से ली? जीएचक्यू से, जबकि ऐसी कोई ट्रेनिंग वहां पे नहीं होती। और उसके बाद वो खुद को यानी कि लेफ्टिनेंट मेजर को बता रही हैं कि वो सीनियर हैं किससे, लेफ्टिनेंट कर्नल से, और उन्हें पनिशमेंट देती रही हैं। वाओ, ऐसा कहीं कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, मेजर हो या लेफ्टिनेंट मेजर, सारी सूरतों में लेफ्टिनेंट कर्नल सीनियर ही होते हैं और उन्हें सजा नहीं दे सकता कोई भी जूनियर। दैट वाज अ ग्रेट सीन। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ और अगले सीन में फौरन ही साद ने कॉल की माही को और उसे वो सारा वाकया सुना दिया। अब माहीन आधे घंटे से साद की वो कहानी सुन रही थी और बीमार होने के बावजूद भी वो उसकी कहानी को एंजॉय कर रही थी और साद के कहकहों से तो पूरा घर गूंज रहा था। और माहीन दिल ही दिल में उसके हमेशा ऐसे खुश रहने की दुआ कर रही थी। और फिर माही ने साद से पूछा कि साद, वो लड़की कैसी थी? वो झूठी थी वैसे हंसी नहीं। और साद के इस जवाब पर तो माही मुस्कुरा ही दी। वैसे तुम्हें आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई साद? माहीन चाय पीते हुए साद से इस्तफसार कर रही थी और वो कहने लगा कि पसंद तो बहुत आई हैं, लेकिन क्या उन्हें तुम पसंद नहीं आए क्या? अरे नहीं, मैं भी उन्हें पसंद आता हूं, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो हादी भाई और हैदर भाई को ना देख लें। उन्हें देखने के बाद तो ना वो मुझे देखती ही नहीं है माही आपी। और वो दुख भरे लहजे में कह रहा था। और माहीन हंसती और फिर संजीदगी से बोली, अच्छा छोड़ो इन बातों को, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? आज तो बता ही दो ना तुम। आप भी वैसे ईमानदारी से बताऊं तो मैं लड़कियों को कोई दुकान पर रखा शो पीस नहीं समझता कि मैं कोई खूबी बताऊंगा या फिर अपनी पसंद। और जो मेरी पसंद पर पूरी उतरेगी उसे मैं चुन लूंगा। वो आज पहली बार माहीन पर अपनी सोच वाज़ेह कर रहा था। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पसंद पर पूरी उतरे वो दिल में भी उतर जाए। मतलब मैंने आज तक कोई आइडियल इमेज सेट नहीं किया कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। हाँ, मगर मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत पॉजेसिव होऊंगा। वो जो कोई भी होगी जो मेरी जिंदगी में शामिल होगी तो मैं अपने सारे जज्बे पूरी ईमानदारी से उसके नाम करूंगा। एक बार भी जिंदगी में अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ और फिर हम सफर किसी और को चुन लो तो जज्बों में खोट आ जाती है।
اور پھر جو بھی میری زندگی میں آئے گی میں اس پہ کھوٹ زدہ جذبے نہیں، خالص جذبے اس پر لوٹانا چاہتا ہوں۔ اور ماہین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو دیکھنے میں کتنا لاپرواہ سا دکھتا تھا لیکن دل میں کیسے معصوم اور پاکیزہ جذبے لیے ہوئے تھا۔ اور پھر وہ مزید کہنے لگا، آپی، لڑکیاں کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا سی بھی چوٹ سے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور اگر نہ بھی ٹوٹے نا تو ان پر خراشیں تو پڑ ہی جاتی ہیں، اور جب کانچ پر خراش بھی پڑ جائے تو وہ کیسا لگتا ہے۔ ان کی جو معصومیت ہوتی ہے نا، وہ سنبھال کر رکھنے اور ان کی پذیرائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور لڑکیاں تو جذبوں کے معاملے میں بہت کوری ہوتی ہیں، ایک بار جس نام کو دل پر کھرچ لیتی ہیں نا، لاکھ دکھاوا بھی کر لیں کہ وہ اسے بھول چکی ہیں، پر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اسے بسائے ضرور رکھتی ہیں، اور کچھ نہ صحیح تو اس کھرچنے کے نشانات ہی باقی رہ جاتے ہیں، اور پھر نہ تو وہ حاصل کر پاتی ہیں جن سے محبت کی ہوتی ہے، اور نہ اس شخص کے ساتھ کبھی جذبوں کے معاملے میں مخلص ہو سکتی ہیں جو ان کی زندگی میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں جہاں تک ہو سکے اپنے جذبوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ایک شخص کے لیے، ایک محرم رشتے کے لیے، اور ایک شرعی رشتے کے لیے۔ اور بس یہ صرف میری سوچ ہے، اب لڑکیاں کیا سوچتی ہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ اور تبھی اچانک ماہین نے اس کا نام پکارا، ساتھ، اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا تو اس کی آواز سنتے ہی اوپر کو مڑا اور سوالیہ نظروں سے ماہین کی جانب دیکھا، اور ماہین نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جو تمہاری زندگی میں شامل ہوگی ساتھ، وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے گی نا اتنا ہی کم ہوگا، کیونکہ اسے تم جیسا لڑکا ملے گا جس کے جذبے اتنے خالص ہیں۔ اور ماہین رشک سے کہہ رہی تھی۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور یہاں پہ آتی ہے شمسہ اقبال کی پوئٹری۔ سنو، محبت کی پاکیزگی کیا ہے جانتے ہو؟ وہ 3 لفظ جو میں اور تم کو ہم کر دیتے ہیں، وہ لفظ جو ذات کا اعتبار سونپ دیتے ہیں، وہ اقرار جو رب کا انعام ہے، وہ الفاظ جو جسم کے بجائے روح کا تعلق بھی باندھ دیتا ہے۔ تو لو دیکھو، میری محبت نکاح کے ابر میں نہا کر پاکیزہ ہونے چلی ہے، محبت کی معراج نکاح ہے، لو دیکھو اب ایک پاکیزہ بندھن بندھے گا جس میں محبت کی رضا کے ساتھ ساتھ میرے رب کی رضا بھی شامل ہوگی، اور یہ محبت امر ہو جائے گی۔ اور جناب، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ نظم کس نے کس کو بھیجی تھی؟ جی ہاں، یہ نظم بھیجی تھی دعا نے حیدر کو، اور حیدر نے مسکراتے ہوئے دعا کی بھیجی ہوئی یہ نظم پڑھی اور پھر اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری بیل پر کال کاٹ دی گئی تھی اور حیدر نے حیرت سے موبائل کو گھورا، گویا اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن ساتھ ہی دعا کا میسج بھی وصول ہوا، اور اس نے لکھا تھا کہ تم پہلے وعدہ کرو کہ مجھے تنگ نہیں کرو گے اور پھر میں کال پر بات کروں گی۔ اور اس میسج نے تو حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب حیدر نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا اور کال پھر سے کاٹ دی گئی، اور پھر مجبوراً حیدر کو میسج کرنا ہی پڑا کہ اوکے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تنگ۔ اب کی بار کال ریسیو کر لی گئی تھی، اور پھر حیدر نے اسے کہا کہ ابھی تک تو شادی بھی نہیں ہوئی ہماری اور تم اس قدر شرما رہی ہو دعا۔
اور دعا خفگی سے بھری آواز میں بولی کہ حیدر تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ ارے میں نے کہیں بھی وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے میسج میں، غور سے پڑھو، حیدر اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ارے تم تو سچ میں برے ہو حیدر، اب جیسا بھی ہوں تو تمہارا اعتراض ہے تو ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، 2.5 ماہ باقی ہیں ابھی شادی میں ہماری، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کیا تم نے گھر بات کر لی شادی کی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ تو کیا تمہیں اعتراض ہے میرے فیصلے پر؟ تم اگر 2 ماہ کے بجائے 2 سال بعد بھی شادی کا کہتے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا حیدر، کیونکہ مجھے تم پر پورا یقین ہے اور اپنے جذبوں کی سچائی پر بھی، اور وہ دل سے کہہ رہی تھی۔ ارے اتنا اندھا اعتبار بھی نہ کرو، یہاں بہت پیاری پیاری لڑکیاں بھی ہیں، اور حیدر کی بات پر وہ مسکراتی۔ جی نہیں، ہادی بھائی کہتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور لڑکی کی طرف کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اچھا ہادی تم سے یہ کہتا ہے؟ ایسا تو وہ اپنے بارے میں بھی بولتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں، اور ویسے بھی مجھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ میرے پیچھے نہیں سامنے موجود ہوتی ہیں۔ اور حیدر شرارت بھرے لہجے میں بولا، حیدر تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے نا تو سیدھا سیدھا بتا دو، میں ایک ہی بار قتل کر دیتی ہوں تمہیں، روز روز کی ان باتوں سے نا جان چھوٹ جائے گی میری، دعا دانت چباتے ہوئے بولی۔ ارے زندگی تو اب اور بھی پیاری ہو جائے گی مجھے جب تم ساتھ ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم خوش ہو نا دعا؟ حیدر اب سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے میں بہت خوش ہوں حیدر، میں نے اللہ سے جو بھی مانگا وہ مجھے مل رہا ہے، اور خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ تو کیا تم مجھے مانگتی تھی اللہ سے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں حیدر، میں نے اللہ سے کبھی بھی تمہیں نہیں مانگا یا پھر تمہاری محبت نہیں مانگی۔ اچھا تو پھر کیا مانگا تھا؟ میں نے تو بس تمہارے ساتھ ایک شرعی رشتہ مانگا تھا اللہ سے، تمہاری شرعی محبت مانگی تھی، اور لو دیکھو مجھے اللہ اس سے نواز رہا ہے، اور وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے اپنی محبت کے بجائے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، کیونکہ جب وہ راضی ہوگا اور ہم سے محبت کرے گا تو وہ ہمیں ہماری محبت عزت سب دے دے گا۔ اور حیدر بھی اسی لہجے میں بولا، ہاں میں ڈرتی تھی تمہارے لیے حیدر کہ تم آرمی میں ہو، اور ماہی کی طرح خوف کا وہ غلبہ نہیں ہے مجھ پر، لیکن پھر بھی میں ڈرتی تو ہوں، لیکن اب رب کی رحمت پر اعتماد ہے مجھے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ ایک دن آئے گا دعا جب تم ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہونے پر فخر محسوس کرو گی، اور انشاءاللہ ماہی کا اور تمہارا یہ ڈر ختم ہو جائے گا اور تب ہم ساتھ ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ، دعا نے دل سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تم دعا؟ حیدر اب اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ کہنے لگی، یہ کیسا سوال ہے حیدر، محبت کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہوتا نا جو میں پیمائش کر کے تمہیں بتا سکوں کہ کتنی محبت کرتی ہوں؟ وہ خفگی سے بولی۔ لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں نا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو دعا۔ حیدر وہ پلیز دعا، حیدر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور دعا چند پل خاموش رہی، اور پھر اس نے بولنا شروع کیا، اور کیا خوب بولا، پوئٹری کے انداز میں۔ سن اے ہم سفر میرے، جو پوچھا ہے تم نے کہ مجھے کتنی محبت ہے، تو جواب بھی سن لو۔ ایسا کرو تم کبھی ساون کے موسم میں بارش کی بوندوں کو گن لینا، جتنی وہ بوندیں ہوں گی نا میں اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ ہاں کبھی سرما میں تم
ان پہاڑوں پر گرتے برف کے گولوں کو گن لینا، اور گن لیے جب تو مان لینا کہ جتنے وہ ہوں گے میں بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ یا پھر کبھی خزاں کے موسم میں درخت سے گرتے سب پتوں کو گن لینا، اتنی ہی محبت میں کرتی ہوں۔ کیا تم کبھی بادلوں کو گن پائے ہو؟ میری محبت بھی کسی بادل کی طرح تم پر چھائی ہوئی ہے۔ چاہو تو گن لینا کبھی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر تم ساحل پر موجود ریت کے ذروں کو گن لینا، اور جہاں گنتی ختم ہو گئی تو وہاں سے محبت میری شروع ہوگی۔ میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ دنیا کے سارے پیمانے اس کی پیمائش نہ کر پائیں گے۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے، ہر محبت کی حد ہوتی ہے، مگر تم سے محبت بے حد ہوتی ہے۔ واو! اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ، یہ سین ہوا ختم۔ اب یہ شاعری سننے کے بعد حیدر کا کیا جواب ہوگا یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، خاص طور پہ یہ پوئٹری اور جو 7 کا سٹارٹ والا سین ہوا تھا وہ اس ایپیسوڈ میں میرا فیوریٹ تھا۔ آپ کو کیا اچھا لگا ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔